बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अली सय्यदना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ और जो लाइफ स्किल है वो सादगी के रेफरेंस से है और मक्कारी होशियारी क्या चीज़ है, उससे कैसे आप अपने को पाक रख सकते हैं, सादा रूह नेक रूह बन सकते हैं, इसके ऊपर बात होगी। आइए देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है ये जानना कि ये मक्कारी क्या चीज़ है और इससे बचना क्यों ज़रूरी है और कैसे है, लेकिन इसके बावजूद आप ज़माने में ज़रा घूम के देखें, आपके चारों तरफ आपके घर से शुरू होकर बाहर तक आपको ये मिलता है कि लोग कितने ही मक्कार होते हैं और चालबाज होते हैं और सियासतें कर रहे होते हैं, और फिर भी हम कहते हैं ये तो बड़ा आसान मामला है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं जो आप समझाने आए हैं। सो आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। और आज जो बात होगी उसमें हम ये देखेंगे कि आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपके अंदर ये बीमारी, ये प्रॉब्लम मौजूद है कि नहीं, उसका तरीका बताऊंगा। उसके बाद दूसरा शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि अगर खुदा न खास्ता है तो उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, आप उससे जान कैसे छुड़ा सकते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह की किताब से हमेशा रोशनी लेता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि अल्लाह ने कुरान पाक में इस सिलसिले में क्या फरमा रखा है और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से क्या मिलता है। आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सूरह अल-इनाम है, आयत नंबर 124 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है, जब तक उसी तरह की रिसालत हमको ना मिले हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा मौका है और अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए। अब यहाँ अगली जो आयत का हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के रेफरेंस से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत नसीब होगी और अज़ाब शदीद होगा, इसलिए कि वो मक्कारियाँ किया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको समझ लग गई है कि अल्लाह ताला किस कदर इस एट्रीब्यूट को बुरा जानते और मानते हैं, और ये अहले कुफ़ार जो हैं वो अपने अल्लाह के साथ और नबियों के साथ भी मक्कारियाँ किया करते थे, उसका ज़िक्र है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी एक हदीस शरीफ है, सिलसिला सहीहा से है, आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मकर और फ़रेब आग में दाखिल करने का सबब हैं। इसी तरह इसी जो किताब है सिलसिला सहीहा में, उसमें एक और दूसरी हदीस शरीफ है जिसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद जो हैं उनसे रवायत है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमसे धोखा किया वो हम में से नहीं, और मकर और धोखा आग में ले जाने वाले हैं। अब आपने देख लिया दोनों चीज़ों से, कुरान पाक से भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी, कि किस कदर अल्लाह ने और नबी ने इस मकर को, धोखे को, फ़रेब को, जिसको हम फ्राडिया कहते हैं ना, जिन लोगों को अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों को कैसा नापसंद फरमाया अल्लाह ने। मैंने अल्लाह वालों से एक बात सुन रखी है, वो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की मोहब्बत और उनके विसाल की कोशिश करते हैं, ये उन लोगों के लिए, हर आम इंसान के लिए नहीं है। तो अल्लाह वाले कहते हैं कि वो लोग जो इस राह में होते हैं, टिल द टाइम वो अपना अंदर, अपनी रूह, अपना नफ्स इतना साफ़ और सादा और पाक कर लें कि वो नफ़रत, कदूरत, सियासत, फ़रेबबाजी से जब तक वो पाक नहीं होता, ऐसे लोगों को अल्लाह की वलायत भी नसीब नहीं होती। सो ये इस कदर इम्पॉर्टेंट पहलू है, दैट इज़ वाई मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें इसको समझने की। अब आगे अगला हिस्सा वीडियो का जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं क्या, खुदा न खास्ता आपके अंदर अगर ये एट्रीब्यूट हो तो ये क्या मशाकिल पैदा करता है। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, आपसे ये शेयर करता चलूँ कि आप जिस भी हैसियत में, आप स्पाउस हैं, मियाँ बीवी हैं, पेरेंट्स हैं, आप औलाद हैं अपने माँ बाप की, सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, जिस भी पोजीशन में, कोलीग्स हैं जॉब्स में या बिज़नेस में, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, याद रखें कि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर ये चीज़ है ना, ये मक्कारी, होशियारी, ये सियासतबाजी जो होती है, तो ये आपको हर पोजीशन में डैमेज करती है। याद रखिए, जितनी मैंने आपको पहले मामलात बताए इनमें। फिर याद रखें कि जो भी मक्कार आदमी होता है उसको कोई दोस्त रखना पसंद नहीं करता, कोई उसको अपने करीब रहना, रखना पसंद नहीं करता। याद रहें, आपका ब्रांड इमेज भी एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहे पर्सनल ब्रांड है आपका या चाहे आप जो बिज़नेस करते हैं उसका ब्रांड है, वो भी बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब होता है अगर आपके अंदर खुदा न खास्ता ये मक्कारी, होशियारी, चालाकी की जो एट्रीब्यूट्स हैं अगर ये आपके अंदर हों। तो ऐसे लोग पर्सनली भी नुकसान उठाते हैं, उनके बिज़नेस भी नुकसान उठाते हैं। फिर आपको ये बताऊँ, अगला नुकसान एक और ये होता है कि ऐसे लोगों को जो ख़ुद को बड़ा होशियार समझते हैं और लोगों को धोखा देते हैं और फ्रॉडिये टाइप होते हैं,
ایسے لوگوں کو کوئی بھی کنسٹرکٹیو پازیٹیو فیڈ بیک نہیں دیتا جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ میں کام آئے. لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ خود کو بہت سیانہ سمجھتے تو لیٹ ہم بی الون. تو ایسے لوگ یہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں کبھی امپرومنٹ نہیں آتی. یہ تمام وہ نقصانات ہیں جو موٹے موٹے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے جو ایسے انسان کو ملتے ہیں جس کے اندر یہ مسائل ہوں. اب آپ سے اگلے حصے میں یہ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے آپ اپنی زندگی کو اس پرابلم سے صاف کر سکتے ہیں, پاک کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ کس قدر پرابلمٹک چیز ہے. اب جو ہے اس کی طرف پڑھتے ہیں آگے کہ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا ٹھیک چل رہا ہوں اور میں بالکل صحیح ہوں اور میں تو کوئی مکاری فریبی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. مینی ایٹ ٹائمز پیپل تھنک لائک دس. لیکن آپ کو بتاؤں جب تک آپ اپنے کانشیس کو باقاعدہ آن کر کے آبزرو نہیں کریں گے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے کہ نہیں. سو دا فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از کہ اپنے کانشیس ایفرٹ کر کے اپنے اندر تلاش کریں خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے. اپنے ساتھ والوں کو جو بڑے قریبی لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ان سے تھوڑا سا فیڈ بیک لیں. آپ کو سمجھ آتی رہے گی کہ یہ آپ کے اندر کیا مسائل ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو ایک لٹمس بتاتا ہوں اس معاملے میں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی کبھی آپ پہ مشکل آتی ہے تو آپ نمازیں شروع کر دیتے ہیں, ذکر اذکار شروع کرتے ہیں اور دعائیں مانگنی شروع کرتے ہیں, اور جب وہ پرابلم چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی نمازیں گل ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر یہ ایٹریبیوٹ موجود ہے. تھوڑا برا لگے گا, پلیز ڈونٹ مائنڈ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ سارے ایک دوسرے کی اپنی تصحیح کرتے رہتے ہیں اور بہتر ہونا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اسی لیے ذکر کر رہا ہوں, ادروائز کوئی مقصد اور نہیں ہے. تو اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ مشکل آنے پہ آپ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں, مشکل جانے پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو سمجھ جائیں آپ بھی اللہ کے ساتھ مخلص, سادہ اور صاف نہیں ہیں. آپ کے اندر بھی مکر موجود ہے اور یہ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ, وچ از ویری ڈینجرس. سو یہ ایک لٹمس ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں اور اپنے اندر بھی. اگر یہ ہے تو سمجھ جائیں آپ کو ابھی اپنی تزکیہ کی, اندر کی صفائی کی ضرورت ہے. لائک وائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام طور پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی امتحانوں کے دنوں میں بڑی نمازیں پڑھنی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. سو یہ لائک وائز یہ وہاں پر بھی اپلیکیبل ہے. پھر آپ سے ایک اور چیز عرض کروں, آپ کا بیہیویئر اپنوں کے ساتھ یا آپ کی زندگی میں جو لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ اگر کانسٹنٹ نہیں رہتا, مینس کہ ان کے اچھے حالات میں آپ ان کے اچھے دوست ہو جاتے ہیں اور ان کے برے حالات میں آپ ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو سمجھ جائیں آپ کے اندر یہ مسئلہ, یہ مرض موجود ہے, مکاری کا, سیاست کا, ہوشیاری کا. سو یہ پلیز ذہن میں رکھنا ہے. جو لوگ بھی اپنوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ ہر حال میں ان کے ساتھ ایک جیسے رہتے ہیں وہ اچھے صاف ستھرے لوگ ہیں, مکاری سے پاک ہیں. تو دس از اندر ٹیسٹ. پھر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتی, تو آپ کنفرم سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر یہ پرابلم موجود ہے. جب تک آپ کا اندر صاف نہیں ہوگا, پیور نہیں ہوگا, دعائیں قبول نہیں ہوتی, یہاں تک کہ رجسٹر بھی نہیں ہوتی. اور دعاؤں کی قبولیت کے 3 معاملات بتائے گئے ہیں, وہ میں اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں شو کر چکا ہوں, وہ مطلب ذکر کر چکا ہوں, وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں. اچھا جی, اب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اس کی طرف کہ خدا نہ خواستہ اب آپ کو اگر آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ آپ کے اندر یہ مرض موجود ہے تو اس کو کیسے نکال سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا جی, یاد رہے کہ یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے, اسپریچول ڈائمنشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے, آپ کی فزیکل ڈائمنشن کے ساتھ نہیں ہے. روح جس قدر مریض ہوتی ہے اس قدر آپ کے اندر یہ پرابلم موجود ہوتا ہے, کیونکہ آپ سیلف اویئرڈ نہیں ہوتے, اندر ہی روشنی نہیں ہوتی جو آپ کو پہلے نمبر پہ خود دھوکے پہ رکھتی ہے. پھر آپ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ بڑے سیانے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور آپ کو میں عرض کروں کہ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, لیکن بعض لوگ خاموش رہتے ہیں, بعض آپ کے اگینسٹ بول پڑتے ہیں. سو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آپ مکر اوروں کو نہیں, خود کو دے رہے ہوتے ہیں. ون آف دا ریزنس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں فردر کہ یہ کن لوگوں میں یہ بیماری آ جاتی ہے. پلیز یاد رکھیں جو لوگ حرام کھانے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ پرابلم, یہ بیماری آ جاتی ہے. اور پھر اس قدر آتی ہے کہ حرام کے جو بیسیکلی ثمرات ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ حرام کھانے والے جسم کے اندر جو سینسرز ہوتے ہیں, جس کو ضمیر بھی بعض وقت کہا جاتا ہے, جو آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے کہ وین اینڈ ویئر یو آر گوئنگ رانگ, وہ اصل میں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں مکر کر رہا ہوں یا شکر کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. سو حرام کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. سو اف یو وانٹ کہ آپ اس میں سے نکل جائیں اور آپ کا من صاف ستھرا ہو جائے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, اللہ آپ کو پسند کریں, آپ کو حرام چھوڑنا پڑے گا. حرام کا ایک بھی نوالا جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے.
پھر آپ کو بتاؤں جن دلوں میں دنیا کی محبت اور ہوس بڑھ جاتی ہے نا، ان میں بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اب وہ اس دنیا کو اور مال کو حاصل کرنے کے لیے ہوشیاریاں، چلاکیاں، مکاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ سکیں۔ سو یہ بھی جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ حب الدنیا جو ہے وہ ہر بیماری کی جڑ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سو یہ بیماری بھی جو ہے یہ اسی وجہ سے آتی ہے، یہ جو مکر کی اور یہ۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں یہ دنیا کی ہوس اور محبت چلی جاتی ہے وہ اس سے پاک ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے شیئر کرتا ہوں۔ پھر ایک اور حل جو اس کا ہے نا، وہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی نیت کو کریکٹ کرنا ہے سب سے پہلے، یعنی اپنی سوچ کو۔ جس بندے کی سوچ نیت اچھی ہو جاتی ہے نا سبھی کے لیے، ون ون کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے، جس کے دماغ میں ہمیشہ یہ رہتا ہے، وہ پنجابی میں وہ جو فقیر کہتے ہیں نا، کل دا بھلا کل دی خیر، کہ ہر کسی کا بھلا ہو جائے، ہر کسی کے لیے خیر ہو جائے۔ جو لوگ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ مکاریاں، ہوشیاریاں، سیاست بازیاں نہیں ہوتی، ان سے کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچتی۔ سو آپ نے اپنی نیت کو سیدھا کرنا ہے، اس کا بھی آگے تھوڑا بتاتا ہوں کیسے کریں گے۔ پھر ایک اور انسانی جبلت ہے، انسان کہتا ہے بس سارا کچھ میں کھا جاؤں، ساری طاقت مجھے مل جائے، سارا مال مجھے مل جائے اور باقی سارے میرے محکوم ہو جائیں۔ یہ بیسیکلی ایک انسانی جبلت ہے اور یہ خطرناک ہے، پرابلم پیدا کرتی رہتی ہے۔ اس سے بچنا ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ مل بانٹ کے کھائیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ سارا مجھے مل جائے۔ سب اللہ کی مخلوق ہے آپ کے گرد اور اللہ سب کو روزی دینا چاہتے ہیں اور آپ بھی اسی کا حصہ بن جائیں کہ سب لوگ اچھا کھا سکیں، صرف آپ نہیں۔ اچھا جی، یہ باتیں کرنی تو آسان تھیں، لیکن اس تک اپنے دل کو پہنچایا کیسے جائے، یہ میں اب آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ قرض کروں کہ آپ کے دل کے اندر یہ جتنی برائیاں جو کہ حب دنیا سے بھی پیدا ہوتی ہیں، اس کو نکالنے کے لیے بیسیکلی دل کے اندر کچھ اور ڈالنا ہوتا ہے جو اس بیماریوں کو، پرابلمز کو نکالتا ہے۔ اور وہ دل، آپ کی روح جو ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت جن دلوں میں، جن روحوں میں شامل ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی سے محبت شامل ہوتی ہے، یہ دونوں اتنی پاکیزہ چیزیں ہیں کہ یہ آپ کی روح کے اندر، آپ کے دل کے اندر کی غلاظتیں اور بیماریاں، جن میں سے آج یہ موضوع بھی ہے، اس کو نکال دیتی ہے۔ اچھا، اب یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ سے عرض کروں کہ میری اگر آپ پہلی ویڈیوز دیکھیں نا، نمبر 1 سے 20 تک، اور سیکوینس میں اگر آپ ویسے بھی ساری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو صحیح پتہ چلتا رہے گا کہ ہم کیا کریں۔ اسپیسیفکلی فرام ویڈیو نمبر 1 to 20 اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں نے کچھ ذکر اذکار شیئر کر دیے ہیں جو کہ اللہ کے نبی سے ہمیں ملتے ہیں، ان کی زندگی سے۔ جو بندہ وہ ذکر ڈیلی کرنا شروع کرتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت دھیرے دھیرے آنی شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے پیار بڑھنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں درود پاک کا بھی ذکر ہے۔ سو یہ چیزیں کرنے سے اور نماز پڑھتے رہنے سے آپ کے اندر کی یہ والی برائیاں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع، ایک دن میں ایک دم نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو عرض کروں کہ جن لوگوں کو اوور آل بگر پکچر کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور پھر قیامت آئے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا اور کب تک سب قائم رہے گا، میں آپ سے عرض کروں جن لوگوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے وہ بھی دنیا میں مکاریاں اور شیاریاں اور چلاکیاں نہیں دکھاتے، سادہ زندگی گزارتے ہیں، سب کا اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں۔ سو قیامت کے اوپر بھی میں نے کوئی 10 ویڈیوز کر رکھی ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ضرور پلیز دیکھیں۔ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی قیامت کے ریفرنس سے ذکر ہے وہ سارا میں نے ایک جگہ کنسولیڈیٹ کر دیا ہے، سو آپ وہ ضرور دیکھیں۔ آخر میں آپ کو ایک اور حل یہ بتاؤں کہ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں روزانہ کی بیسس پہ، آپ کے یہ سارے کانسیپٹ واضح ہونے شروع ہو جائیں گے، کلیئر ہوتے رہیں گے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو فیض، جو نور آپ کو ملتا رہے گا وہ آپ کے دل کو، دماغ کو روشن کرتا رہے گا، ایسی بیماریوں سے دور کر دے گا جن کا ذکر آج میں کر رہا ہوں۔ سو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مجھے بھی دے دیں اور آپ کو بھی دے دیں، اور ہم لوگ بڑے خوبصورت انسان بن کر زمانے میں ظاہر ہوں، ایک دوسرے کے لیے بھی عزت کمال پہ ہو اور باقی قومیں بھی ہماری قوم کی عزت کریں انشاءاللہ۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جو میں نے باتیں ابھی آپ سے شیئر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، امید ہے کہ اللہ توفیق دے دیں عمل کی انشاءاللہ۔ بہت خوش رہیں، اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو کامیاب کریں، ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔